बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। आप तमाम लोगों से भी हम कहेंगे कि खबरदार, होशियार, क्योंकि पंजाब भर के अंदर 12 फरवरी तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इंतखाबी जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी धज्जियां बिखेरते हुए मियां नवाज शरीफ साहब 26 साल के बाद अपने हल्का N130 में एक रैली लेकर पहुंच गए। जानने की कोशिश करेंगे आमिर साहब के तर्जिए में कि इस रैली की वजह क्या यास्मीन राशिद का खौफ था या वाकई हकीकी तौर पर हल्के की जो आवाम है उनकी मोहब्बत नवाज शरीफ साहब के दिल में जाग उठी है। एक जबरदस्ती का कैदी शेर भी लाया गया इस रैली में, जिसको मियां साहब ने वापस पहुंचा दिया। पुलिस का पहरा, शाही प्रोटोकॉल, नोटों की बारिश में चलने वाली ये रैली किस हद तक कामयाब रही, इसकी भी हकीकत आप लोगों के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ हर किस्म के असलहे पर पाबंदी है। दफा 144 चूंकि नाफिज है, असलहे की नमूदो नुमाइश पर पाबंदी है, मगर नोटों की बारिश और फिर उसकी नुमाइश इस पूरी पाबंदी का मुंह चढ़ा रही थी। इसके ऊपर भी बात होगी। और सबसे अहम ये चीज कि सियासी और मुआशी मंजरनामे के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के मंशूर में निहायत ही अहम तजावीज़ दी गई हैं। अगर इन तजावीज़ पर कुछ अमल हो जाए तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान को बहरान से निकाला जा सकता है। ये तजावीज़ कौन सी हैं और कितना इनके ऊपर अमल हो सकता है, कितना ये मुमकिनात में शामिल है, आज प्रोग्राम मुकाबले में इसके ऊपर बात करेंगे। आमिर साहब, वही बात है कि इलेक्शन करीब करीब हैं, बंदे शंदे सारे इकट्ठे होने हैं। हमारे यहाँ तो यही देखा जाता है, पंजाब में हो या किसी भी सूबे में इलेक्शन का मौसम, दफा 144 है, नवाज शरीफ साहब ये पूरा टोला लेके वहां पे पहुंच गए, वो भी तो पंजाब में ही रहते हैं। जी, ये बड़ी जो दफा 144 लगाने वाली खबर है, इसके पीछे बड़ा इसरार है। पहले केपी में भी ये एक खबर चली कि जी वहाँ भी चंद अजला में जहाँ पे पीटीआई का जोर है वहाँ लगा दी गई, डेरा इस्माइल खान, बनू वगैरह में। बाद में अब ये एक सवाल आ गया कि इलेक्शन पे अगर रैली नहीं करनी, दफ़ा 144 की जो मेन शिक होती है वो ये है कि 4 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर इलेक्शन पे ये नहीं किया जा सकते तो इलेक्शन कैसे वो किया जाएगा। किसी ने ये पॉइंट आउट किया, सारा दिन सोशल मीडिया पे चलता रहे, ये क्या मजाक है कि इलेक्शन कैंपेन आपने अलाउ कर दिया, इलेक्शन शेड्यूल आ गया और आप कह रहे हैं 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये या फिर इलेक्शन ना करवाएं या करवाएंगे तो फिर कैंपेन होगी, तो वो तो रिवोक कर लिया गया, बाद में बताया गया। अब पंजाब के अंदर जो उन्होंने एक सिलेक्टिव किस्म का एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें उन्होंने 4 आदमी इकट्ठे करने के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, मगर उसका के कैरिंग एंड डिस्प्ले ऑफ आर्म्स, असले की नुमाइश और असले का रखने के ऊपर पाबंदी लगा दी है और फायरिंग के ऊपर भी जो है ना पाबंदी लगा दी है कैंपेन के दौरान। अच्छा, वैसे ही जो है डिस्प्ले करना उसको और फायरिंग की पाबंदी 144 की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही ममनू है, गैर कानूनी है। उसके लिए आपको दफा 144 लगाने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही ममनू चीज है। हाँ, इसके अंदर जो खतरनाक बात है वो है कैरी करना, कि आप असला, लाइसेंस्ड असला भी जो है वो आप लेके नहीं चल सकते। अब उस पर यह शक किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं नज़र आ रही क्योंकि हमारे जजेस रात मीडिया पे तवज्जो नहीं करते, मगर ये आम तासुर दिया जा रहा है कि ना मुकाबला तो अब पीटीआई में है। पीटीआई तो है नहीं है, ये बस नून लीग में है और पीपल्स पार्टी में, और ये बयानात में कहा भी जाता है, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। मगर शक ये है कि जब पीटीआई के लोग कोई सूरत हाल वहाँ पे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में और ख़ासतौर पे पंजाब में है कि तमाम ही पॉलिटिशियन जो है, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर तमाम ही जो अमीर लोग हैं, शराफिया के लोग हैं, वो गार्ड्स के साथ लाइसेंस असला वाले गार्ड लेके असला बरदार जो उनके गार्ड्स होते हैं वो साथ चलते हैं। और पॉलिटिशियन तो तकरीबन तमाम ही चलते हैं, हर पार्टी के चलते हैं। तो जो तो होगा पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, उसको ये इजाज़त होगी। जो ही कोई पीटीआई का अगर उसके पास लाइसेंस असला भी है, खुशबू आ गई है तो उसको इस बहाने उठाया जाएगा। नोटिफिकेशन का और कोई मकसद नहीं नजर आता, वरना बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ वैसे ही ममनू है कि आप फायरिंग भी नहीं कर सकते, आप डिस्प्ले भी नहीं कर सकते,
تو اس کا نوٹیفیکیشن کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے، شک کیا جا رہا ہے کہ ان حالات کے اندر جب یہ کیا جاتا ہے تو اس کے بہانے کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے کو کوئی بھی جو کیمپین کرنے کی کوشش کرے گا، اول تو وہ بیچارے نکل ہی نہیں رہے ہیں، نہ کسی کے پوسٹر لگ رہے ہیں، نہ ان کو اجازت ہے، نہ ان کو پبلک میٹنگ کرنے کی ہے. جو ہی کوئی نکلے گا تو اس دھر لیا جائے گا. اگر وہ اس کو جان کا خطرہ رہے گا، اگر وہ گارڈ لے کے نہیں چلتا، گارڈ لے کے جائے گا تو اس کو دھر لیا جائے گا. جبکہ یہ نواز شریف صاحب کی اس ریلی کے متعلق بتاتے ہیں کہ انہوں نے آج لاہور کے اندر اپنے حلقے کے اندر یہ ریلی کی گئی ہے. وہ کیونکہ سابقہ وزیر اعظم ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے ان کو پروٹوکول ہے. پروٹوکول کیا، آدھی پنجاب کی پولیس جو ہے نا وہ ان لوگوں کی سیکیورٹی پہ لگی سرکاری پروٹوکول ہے. چلے ان کا مان لیتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم ہیں تو ان کو انٹائٹلمنٹ ہے. یوسف رضا گیلانی بھی ہے، ان کی بھی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ پی ٹی اے کے جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ جیل میں پڑا ہوا ہے تو ان کو تو اجازت ہے. مریم بی بی کی کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی پولیس اور سیکورٹی کی گارڈ بھی چلتی ہے. حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی چلتی ہے، اور بھی تمام لوگوں کے ساتھ ان کے جو پالیٹیشین چلتے ہیں. ان کے جو اسلحہ بردار گارڈ ہیں، ایون بلاول بھٹو صاحب لاہور میں گئے ہیں تو ظاہر ہے ان کی بڑی جائز قسم کی میرا خیال ہے ان کی جان کے سیکورٹی کے ایشوز ہیں. بے نظیر بھٹو جو ہے ان کی شہادت جو ہے اس طرح کے ہوئی، اس خاندان کے اوپر یہ ہمیشہ یہ خطرات رہتے ہیں. تو سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے اگر پرائیویٹ گارڈز رکھتے ہیں، مگر ان کے وہ گارڈز کی اجازت ہے. ابھی یہ 144 لگنے کے بعد اور یہ کہ جی کیری کرنا لائسنسڈ ویپن بھی جو ہے اس کے اوپر ہے کہ اس کو مس یوز نہ کیا جائے. اب یہ شک ہے کہ کیا یہ دیکھنا ہوگا کہ مس یوز کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا. سو یہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک ٹیلیسکوپ لگی ہوئی ہے. یہ تو عامر صاحب صاف نظر آ رہا ہے. ایک تو ریلی کی جو آپ نے بات کی پبلک تو کافی تھی، یہ تو ماننا پڑے گا. یہ آپ نواز شریف صاحب کی بالکل جی یہ نظر آ رہا ہے پبلک اس میں. ہم کب کا ہے کہ ریلی وہ نہیں ہے، مگر ریلی کی پبلک اکٹھی کرنا، یہ میرا بچپن انہی گلیوں میں گزرا ہوا ہے. میں اگر کچھ اجازت نہیں جی آپ کا بچپن گزرا ہے، میرے بھی کچھ عمر کا حصہ اس اندرون لاہور کی گلیوں میں گزرا ہے. بندے تو اکٹھے ہو گئے، مگر یہ وہ حصے عامر صاحب جہاں پہ چنگچی خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ویسے اتنا رش مچ جاتا ہے. تو میاں صاحب کس چیز کے لیے بغلیں اتنی بجا رہے ہیں؟ یہ اسی لیے بڑا کنوینینٹ ہے، آسان ہے، آپٹکس بڑے اس کے اچھے آ جاتے ہیں کہ مینار پاکستان کے بعد لاہور کے اندر بڑی جگہ پہ جلسہ کرنا. جو نواز شریف صاحب کا اب ان کا جو قد کاٹ ہے تو ان کو چاہیے تھا ایک بڑی جگہ پہ کرتے کہ لوگوں کو پتہ چلتے کتنے، کیونکہ اس پہ یہ الزام لگا تھا مینار پاکستان والے جلسے میں کہ جناب وہ جلسہ بڑا ہو گیا، لاہور کے لوگ نہیں آئے تھے. تو ان کو ایک شو آف پاور کرنے کی ضرورت ہے کہ لاہور کے اندر یہ جلسہ کیا گیا، نواز شریف صاحب نے کیا، یہ دیکھیں سارے لاہور امٹ کے آ گیا. تو ریلی جو ہوتی ہے نا وہ آسان کام ہے. یہ اس کے اندر 2-4 ہزار، جس طرح آپ نے کہا چنگچی بھی اگر چلی جائے تو وہ پھنس جائے تو پیچھے ویسے طرح بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. یہ وہ گلیاں ہیں، اس سے وہ ظاہر ہے تنگ گلیاں ہیں، تنگ بازار ہیں، وہ ٹریفک پھنس جاتی ہے. پھر ساتھ میں وہ بڑے ویل آرکیسٹریٹڈ کوریوگرافڈ جسے کہتے ہیں نا، کوریوگرافی ہوتی ہے، وہ جو یہ آئٹم سانگز کی جو کی جاتی ہے نا تو وہ کوریوگرافڈ ہوتا ہے. آتش بازی چلتی ہے، بڑے اچھے آپٹکس آتے ہیں، پھر وہ نمک پارے کھائے جاتے ہیں، کلفی کھائی جاتی ہے کہ جی وہ اس کے پھر وہ پیڑے والی لسی آ رہی ہے، وہ پھول نچاور ہو رہے ہیں. تو بازار کے اندر یہ کرنا آپٹکس وہ بڑا اچھا ہے، میں سمجھتا ہوں اچھی پی آر دکھائی چلتی ہے. اور وہ من پسند وہ ویڈیو نکل آتی ہے خود بنائی ہوئی نمک پارے کھاتے ہوئے، اور سارا دن وہ پھر میڈیا کو وہ دکھائے جاتے ہیں. میڈیا کی اپنی وہ فوٹیج نہیں ہوتی، وہ دی جاتی ہے اور وہ چلائی جاتی ہے انہی اینگل سے جس سے وہ پیش کی جاتی ہے. پنجاب آپ یاد کرائی جا رہے ہیں عامر صاحب، تو پنجاب کے کلچر میں ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جن جاتی ہے نا، ویسے برات نہیں، میں جن جی کہوں گی، ہمارے ہاں پنجاب میں جن جاتی ہے تو نوٹ اوپر سے اس لیے برسایا جاتا ہے کہ نیچے بچہ پارٹی اکٹھی ہو جائے. یہ ادھر بھی نوٹ برسا رہے ہیں کہ ووٹر اکٹھا ہو جائے. برسانے والا یہ الیکشن کمیشن اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا. یہ حمزہ کے پہلے ریلی کے اندر بھی یہ نوٹ برسائے گئے ہیں. تو یہ نوٹ دکھا میرا موڈ نہ بنائیں، بغیر نوٹ دکھائے یہ موڈ بننا چاہیے. یہ مگر یہ میں نے کہا نا کہ میرا انہی گلیوں میں بچپن گزرا ہوا ہے. یہ کم از کم داد دینی پڑتی ہے پی ٹی آئی کو اور یاسمین راشد کو، جو کہ ان کے مقابلے پہ نواز شریف کے الیکشن لڑ رہی ہیں، اور وہ خاتون جیل میں ہیں 130 میں کہ وہ جیل میں ہیں.
نواز شریف صاحب پچھلے 26 سال سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے حلقے میں نہیں گئے ہیں. تو پچھلے 26 سال 1997 کے الیکشن میں یہ اس حلقے میں گئے تھے, اس کے بعد ان کو جانے کی ضرورت کبھی پڑی ہی نہیں. نااہلی میں اور وہ یہاں سے جیتتے رہے, ان کے نامینیز جیتتے رہے, مارجن بتاتے ہیں کم زیادہ ہوتے رہے, مگر اب ان کو یاسمین راشد جو کہ جیل میں ہیں اور ان کے یہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, وہ ان کے مقابلے کا آپ کہہ سکتے ہیں جوڑ نہیں ہے, مگر وہ یاسمین راشد نے مجبور کر دیا کہ نواز شریف جو ہے نا کرشن نگر, سنت نگر, مونی روڈ جو ہے ان کا سسرالی علاقہ ہے. کلثوم نواز جو ہے وہ گاما پہلوان کی نواسی ہیں, تو وہ یہ جو پولو پہلوان کا جو خاندان ہے یہ مونی روڈ پہ ان کے اکھاڑے ہیں, تو یہ اپنے سسرال گئے ہوئے تھے. تو یاسمین راشد نے مجبور کر دیا ہے کہ یہ اپنے سسرال اپنے حلقے میں 26 سال بعد میاں صاحب گئے ہیں, اور وہ گئے اس لیے ہیں کہ وہاں پہ اب لوگ تانے بھی دے رہے ہیں. بلال یاسین کو لوگ وہاں پہ, میں سن رہا تھا, میں اپنے محلے کی پرانے کی اطلاع لیتا رہا تھا, انہوں نے کہا جی وہ کافی لوگ تانے لیتے ہیں کہ جی شکر ہے کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا جی کیسے ٹھیک ہو گئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کو ہم نظر آ گئے ہیں, چاچا جی نظر آ گئے ہیں. چاچا جی کو پہلے آپ پہچانتے نہیں تھے. تو لوگ وہ لاہور کے لوگ ہیں, وہ جگت بازی چلتی رہتی ہے, وہ جملے ضرور کستے رہتے ہیں. تو نواز شریف صاحب وہاں پہ آ گئے ہیں, اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ انتخابات میں یہاں پہ مسلم لیگ نواز کے جو تھے وہ وحید عالم صاحب نے 1,23,000 ووٹ لیا تھا, اور یاسمین راشد نے 1,05,000. تو یہ صرف آپ دیکھ لیں 18,000 کا ووٹ کا فرق تھا. 2013 کے انتخابات میں نواز شریف صاحب نے یہاں 39,000 سے یاسمین راشد کو ہرایا تھا, اور ان کی نااہلی جو جب 2017 میں ہوئی تھی نواز شریف کی, تو کلثوم بھی یہاں سے الیکشن لڑی تھی بائی الیکشن میں, تو وہاں یاسمین راشد نے صرف 14,000 کے مارجن سے وہ ہاری تھیں. اور یہ پورا ایریا جو ہے کرشن نگر, دادا دربار, کریم پارک, ریڈیگن روڈ, ٹیمپل روڈ, اسلام پورہ, اس کے اندر وہ آ جاتا ہے. تو یہ نواز شریف صاحب کم از کم مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ان کو حلقے میں جانا پڑ رہا ہے, ورنہ ان کو جانے کی کبھی ضرورت نہیں تھی. پچھلے آپ دیکھیں 35-40 میں وہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ نواز شریف ہیں, ان کو ویسے ہی ووٹ پڑ جاتا ہے, تو جانا تو پڑ گیا ہے. یہ بھی یہ ان کا ہے. تو وہ خاتون ٹکرا گئی ہیں. جو یہ ریلیز کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنا لوگ ہیں کتنے نہیں ہیں. یہ بڑی جگہ پہ بڑی گراؤنڈ میں آتے ہیں نا, تو پھر وہاں پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ وہاں پہ آئے ہیں. ریلی میں تو یہاں پہ جس طرح آپ نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی گلیاں بازار ہے, یا 2,000 روپے کا مجمع ہو تو وہ ساری ٹریفک رک جاتی ہے, تو وہ ظاہر ہے. مجھے ویسے یہ تجسس ہے کتنے کے نوٹ پھینکے ہوں گے عامر صاحب, مجھے ویسے یہ تجسس ہے. اب میں آپ کو صحیح بات ہے, اب آپ نے وحید عالم صاحب کا نام لیا تھا عامر صاحب. وحید عالم صاحب جو ہے یہ ہیں مریم بی بی کی یہ کیمپین بھی چلا رہے ہیں. ویسے تو ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہر جگہ کہیں رسگلے کھا رہی ہیں, گلاب جامن, اور کہیں پہ ووٹ مانگ رہی ہیں, لیکن نظر وہ آ مسخر اڑا رہے تھے کہ انہوں نے ان کو رسگلے کی تصویر, گلاب جامن تھے, ان کو رسگلے اور گلاب جامن کا پتہ نہ ہو, مگر وہ حلقے میں سب سے زیادہ مجھے بتایا گیا ہے کہ نون لیگ کا یہ باقی لوگ کاروائی ڈال رہے ہیں, وحید عالم صاحب اور جو ہے بلال یاسین وغیرہ, وہ زیادہ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں, محنت وہ کر رہے ہیں. میں آپ کو پتا اب ان کا پہلے بھی مدعا تھا, آج کل زیادہ مدعا ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے بالکل. اچھا ایک اور بھی چیز تھی عامر صاحب جو اس ریلی میں آئی, نواز شریف صاحب نے یہ ثبوت دیا کہ وہ بڑے رحم دل ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں نواز شریف نے مونی روڈ پر ریلی میں اصلی شیر لانے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پہ شیر واپس بھجوانے کی ہدایت کی, جس کے بعد یہ شیر فوری واپس بھجوا دیا گیا. قائد نے سختی سے ہدایت کی پورے پاکستان میں کسی بھی ریلی میں اصلی شیر یا کوئی اور جانور نہ لایا جائے. دین اسلام اور جانوروں سے متعلق قوانین نے ہمیں جانوروں کے حقوق کے احترام کی تلقین کی ہے. بہت اچھا کیا ہے یہ, میں ان کے اس قدم کو جو ہے نا سراہتا ہوں. پر ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اصلی شیر جو ہیں وہ نواز شریف ہیں, تو یہ تعین نہیں ہو رہا کہ یہ اصلی شیر کون سا شیر ہے. اصلی شیر کو ہٹا دیا جائے, تو ہمیں تو یہ بتایا گیا جی اصلی شیر لندن سے آئے گا
تو چھا جائے گا وہاں ان کے لیے لاہور کے اندر پرابلم یہ ہے کہ لاہور ظاہر ہے میں نے کہا نا سارا الیکشن جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہے سیٹیں سب سے زیادہ پنجاب کے اندر ہیں اچھا میں تھوڑا سا یہ سیٹوں کا یہ کر دوں کہ نون لیگ کے لیے پنجاب اور پنجاب کے بعد لاہور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ لاہور کے اندر پہلے خاندان کے ایک دو شہباز شریف صاحب ہوتے تھے ایک نواز شریف صاحب ہوتے تھے شہباز شریف کا بھی فوکس صوبائی الیکشن کے اندر تھا کہ انہوں نے چیف منسٹر بننا ہوتا تھا اب 4 خاندان کے لوگ جو ہیں لاہور کے اندر سے لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں نیشنل میں بھی اور صوبائی میں بھی نیشنل کے اندر نواز شریف صاحب بھی ہیں مریم بی بی بھی ہیں حمزہ شہباز شریف بھی ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی ہیں اب یہ ہے کہ وہاں پہ پہلے تو یہ ٹرائکا ہو گیا ہے یہ 4 کا چکڑم نہیں رہی ہوئی ہے کیونکہ تصویروں کے اندر حمزہ شہباز بیچارہ غائب ہو گیا ہے پہلے کوشش کی جاتی تھی کہ 2 بڑوں کا نام لیا جاتا تھا 2 چھوٹوں کا لیا جاتا تھا مریم کے ساتھ بیلنس کیا جاتا تھا دوسرے تکڑے میں جو ہے نا حمزہ کو ڈال دیا جاتا تھا اب حمزہ بیچارے کا ذکر ہی نہیں ہے شاید مریم بی بی کا قد وہ بتا رہے ہیں بہت اونچا ہو گیا اس لیے نہیں اسی لیے اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا کیونکہ پچھلے 20-25 سال سے حمزہ لاہور کے حلقوں کو دیکھ رہے تھے اور وہ ذاتی طور پہ لوگوں کو جانتے ہیں وہ ان کا اتنا وہ کاروائی کی حد تک نظر آ رہے ہیں مگر وہ اپنے حلقے تک محدود ہیں وہ زیادہ باقی اس میں ان کا اتنا تعاون نہیں نظر آ رہا ایک بات مگر اگر 4 میں سے ایک بھی ہار جاتے ہیں تو اس کا ایک سمبولک بڑا امپیکٹ ہے اور لاہور کا اگر امپیکٹ پنجاب پہ آتا ہے اور پنجاب اس لیے ضروری ہے نون لیگ کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے بھی پرابلم یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے پچھلی دفعہ ان کی غالباً جو ہے 64 سیٹیں تھیں اور پنجاب سے باقی پورے پاکستان سے اب یہ صرف پنجاب میں رہ گئے ان کو ٹوٹل 3 سیٹیں تھیں جو کہ کے پی سے مانسیرا کی ہزارہ بیلٹ سے ملی تھیں پورے پاکستان میں ان کو نہ بلوچستان سے کوئی سیٹ ملی تھی نہ سندھ سے ملی تھی کے پی سے صرف 3 وہ بھی ہزارہ بیلٹ سے ملی تھی جو کہ شاید اس دفعہ 3 نہ آ سکیں وہاں پہ مانسیرا کی نواز شریف صاحب شاید اپنی نکال لیں گے ایک آدھی اور بھی نکال لیں گی مگر مفتاح عباسی صاحب کے علیحدہ ہونے سے ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے مگر باقی پنجاب ہی ہے تو ان کی غالباً 66 سیٹیں تھی پی ٹی آئی کی مگر باقی 60 کے قریب جو ہیں ان کو باقی پاکستان سے ملی تھی کے پی سے ملی تھی ان کو سندھ سے ملی تھی ایک آدھی بلوچستان سے بھی مل گئی تھی وہ دہی سندھ کے حد تک تھا ان کی پچھلی دفعہ پنجاب میں 6 سیٹیں تھیں اس دفعہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنی لے کے جاتے ہیں مگر وہ بھی جو ہے سندھ اور تو پنجاب بھی اگر یہ نہیں لے کے جاتے اور اوور ویلمنگلی بہت زیادہ نہیں لے کے جاتے تو اس لیے زندگی اور موت کا سیاسی زندگی اور موت کا فیصلہ یہ اس وقت ہونے جا رہا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشانی ہے ڈر ہے کہ اگر پنجاب سے بھی اگر وہ 100 اور 120 کے درمیان نہیں لے کے جاتے 100 اور 120 بھی لے جاتے ہیں تو بھی ان کی سمپل میجورٹی جو ہے 169 پہ بنتی ہے تو اس میں کوٹے کی بھی اگر آپ ڈال لیں 20-25 کوٹے کی بھی سیٹیں ڈال لیں تو بہت اگر لے جائیں ڈبل بھی سیٹیں یہ کر لیں تو بھی ان کی میجورٹی نہیں بنتی ان کو کولیشن گورنمنٹ ہی بنانی پڑتی ہے اور جو پیپلز پارٹی کا جس نہج پہ چلے گئے ہیں جو بیانات اس وقت بلاول بھٹو کے چل رہے ہیں آف کورس بعد میں یہ سب لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں مگر اس وقت بہت زیادہ اگریسو جو ہے نا ان کی سپیچز ہو رہی ہیں جو کہ بلاول صاحب بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اتنا کچھ کہنے کے بعد اکٹھے ہونا اور وہ یہ میسیجز دے رہے ہیں کہ اگلی دفعہ یہ غلطی اگر ان کو پرائم منسٹر نہ بنایا گیا کنگ میکر کے طور پہ یا ایک درمیان میں بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ تو وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے نواز شریف صاحب کو آگے پیش کر کے تو بیچ میں شامل ہونے میں یہ وائز آ رہی ہے کل کا نہیں پتا ابھی آج کی آج تک تو یہ صورتحال ہے ویسے آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی جو بات کی عامر صاحب جو زمین پہ نظر آ رہے ہیں گراؤنڈ کے اندر نظر آ رہے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی میں نظر آ رہی ہے اور مسلم لیگ نیوز میں نظر آ رہی ہے کل والی وہ بات کہ آپ کو بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو تو گراؤنڈ مل نہیں رہا سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی سیٹیں بھی اگر حاصل کر لیں نون لیگ تو بھی وہ گورنمنٹ نہیں بنا سکے گی آج جہانگیر ترین صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے نون لیگ کے ساتھ حکومت بنائیں گے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کو یہ سیٹیں دلوائی گئی ہیں نواز شریف صاحب کو وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے گردن پہ انگوٹھا رکھ کے انہوں نے 5-7 سیٹوں کے گنجائش ان کے لیے نکالی ہے تو مگر ان کے صرف کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کرنے سے اون چودھری یا علیم خان لاہور سے صرف اس لیے کہ نواز شریف نے ان کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کے زیادہ ووٹ ان کو پڑ جائیں گے سو یہ اتنا آسان نہیں ہے
لاہور کے اندر اون چودھری کا ایک دم سے آپ دیکھیں، اون چودھری از اے پولیٹیکل نو بڈی، ان کو کوئی لاہور میں نہیں جانتا. وہ پی ٹی آئی کی اس کے اوپر وہ پچھلی دفعہ الیکشن ضرور جیت گئے تھے، مگر ابھی ایم این اے کا نواز شریف کے ہٹنے سے یہ مطلب نہیں کہ نواز شریف کے سارے ووٹ ان کو پڑ جائیں گے. سو وہ ہاں ان کو یہ ہے اگر ٹکٹیں دلوا دی ہیں تو کولیشن گورنمنٹ بنے گی تو ان کو بھی حصہ دیا جائے گا. مگر ایک سب سے بڑا مفروضہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بلاول صاحب کا اگر وہ کوڈ دکھا دیں، وہ کہہ رہے ہیں مفروضہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں ہے، یہ جو لڑائی ہے یہ شیر میں اور تیر میں ہے. تو یہ بہت بڑا ان کا یہ جو ایک اسٹریٹجی کہہ لیں یا ایک مفروضہ کہہ لیں اس کو کہ پی ٹی آئی تو ایگزسٹ نہیں کر رہی ہیں، اور وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہ آپ اپنا ووٹ نہ ضائع کریں، یہ آپ ووٹ ہمیں دیں، ہم آپ کو بچا لیں گے، ہم نہیں آپ کو جو بدلہ آپ سے لیا جائے گا ہم آپ کو بچا لیں گے، ہم بڑے رحم دل لوگ ہیں. بلاول صاحب لگ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ووٹر کی طرف مائل ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی اسٹریٹجی تو بڑی اچھی ہے کہ یہ راغب کرنا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ووٹ 2008 کی گورنمنٹ کے اندر جو انہوں نے جو ان کی پرفارمنس رہی ہے اور پنجاب میں ووٹر کو جس طرح نظر انداز کیا اس کے بعد سے ان سے دور جا چکا ہے. سو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی صورتحال لاہور کی یہ ہے کہ وہاں پہ پچھلے الیکشن کے اندر 14 سیٹوں میں، لاہور کی 14 سیٹیں ہیں، سب کا ووٹ ملا کے ٹوٹل 80,000 ووٹ پڑا تھا. سب کی تقریباً ضمانتیں ضبط ہو گئی تھیں، کسی کو 200-400 جو لاہور کے صدر بنائے گئے ہیں ہمارے دوست ہیں فیصل میر صاحب، ان کو بھی چند 100 ووٹ پڑے تھے. تو یہ بلاول کے لیے لاہور میں بڑی اچھی کیمپین کر رہی ہیں، ہمت سے محنت بھی کر رہے ہیں، تقریریں بھی کر رہے ہیں، اور یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے کہ وہ ان کو یہ راغب کرنا کہ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں، آپ ہمیں دیں. مگر اس کے پیچھے مفروضہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے بددل ہو کے وہ یہ جھانسے میں آ جائیں گے، پر اتنا آسان نہیں ہے جس طرح قسم کا شعور ان کا ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے کہ جی ہمارا تو ووٹ ضائع چل جائے گا تو بلاول کو ڈال دیں. بلاول اگر وہاں سے جیت جاتے ہیں تو بہت بڑا ایک اپ سیٹ ہوگا. ظہیر عباس کھوکھر بھی تو موجود ہیں ایگزیکٹلی وہاں پہ، وہ جو یہ وہ غور ہی نہیں کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بھی وہ ہے، وہ تارڑ صاحب وہاں پہ آ گئے ہیں، ان کا لاہور سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو لے کے آ گئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تارڑ اور ان کا مقابلہ ہے، ظہیر عباس صاحب کو کسی کھاتی میں نہیں لا رہے، وہ وزار پی ٹی آئی کا وہ بڑا خاص حلقہ ہے. اینی وے تو مگر اور پی ٹی آئی کا یہ کہ اوور نائٹ وہ ووٹ جو ہے پیپلز پارٹی کو پڑ جائے گا وہ بڑا مشکل لگتا ہے. اور بلاول صاحب اتنی آسانی سے پی ڈی ایم سے جان نہیں چھڑا سکتے. وہ آج کل یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ تنقید کر رہے ہیں کہ جناب وہ ڈار صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کی پی ڈی ایم گورنمنٹ پہ، بہرحال اس کا پی ڈی ایم کا حصہ رہے ہیں. وہ 16 مہینے کی جو غیر کارکردگی، جو نالائکی، جو مہنگائی اور جو مس گورننس رہی ہے 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا، اس کا ملبہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو شیئر کرتے ہیں. اس سے اتنی آسانی سے جان نہیں چھڑا جا سکتی کہ یہ کہہ دینے سے کہ جناب یہ ان کی گورنمنٹ تھی، ہمارے پاس تو وہ والی وزارتیں نہیں تھیں، کلیکٹیو گورنمنٹ ہوتی ہے. انہوں نے کبھی اس کے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی. وہاں اس وقت ڈار کے خلاف کچھ نہیں، کبھی کسی سے ہم نے نہیں سنا کہ ڈار کے خلاف کیبنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر یا پبلک کے اندر کبھی کوئی جملہ بلاول صاحب نے جو اب کہہ رہے ہیں تب کہا ہو، نہیں کہا. سو یہ اتنا آسان نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا اوورآل میں سمجھتا ہوں پنجاب میں پچھلی دفعہ پورے پنجاب میں ان کی 6 سیٹیں تھیں، 2 سیٹیں ان کی رحیم یار خان سے تھی، 2 سیٹیں وہ مظفر گڑھ سے لے گئے تھے، 1 سیٹ جو ہے گجر خان میں راجہ پرویز اشرف صاحب لے گئے تھے، اور 6ٹی سیٹ جو ہے مجھے سوچنا پڑے گا وہ کہاں سے نکالی گئی تھی. اینی وے اس دفعہ وہ 6 سے اگر 10 کر لیتے ہیں نا تو بہت بڑی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی اچیومنٹ ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ رحیم یار خان سے وہ مخدوم احمد محمود صاحب کی ذاتی موروثی سیٹ ہی سمجھ لیں، 2 سیٹیں وہ نکال لیتے ہیں. تو اس دفعہ ملتان میں ایک صورتحال ذرا یوسف رضا گیلانی کی بہتر ہے، 1 سیٹ ہو سکتا ہے 2 نکال لیں، 4 کر لیں. مظفر گڑھ میں میرا نہیں خیال ہے 2 نکلیں گی، 1 بھی نکال لیں. گجر خان کی سیٹ جو ہے نا وہ مجھے اس دفعہ بتایا جا رہا ہے کہ مشکل ہے،
وہ راجہ پرویز 6 دفعہ ہارنے کے بعد جیتے تھے، مگر وہاں ان کے اتنے اچھے پراسپیکٹس نہیں. ہاں جو ہے چند صاحب جو ہے نا بیچ میں وہ چند چڑھائیں گے، ہاں وہ چند چڑھا سکتے ہیں وہاں پہ. وہ ان کی پراسپیکٹس ہے، اگر پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب سے کوئی سیٹ نکال سکتی ہے تو وہ چند صاحب کے ہیں. قمر الزمان قاہرہ کا بھی دیکھنا، ندیم قاہرہ تو نیچے بہت مضبوط ہیں، یہ دیکھنا ہوگا قمر الزمان قاہرہ جو ہے منڈی بہاؤالدین سے اس سیٹ سے نکال پاتے ہیں یا نہیں نکال پاتے ہیں، یہ ہوگا. مگر 6 سیٹیں تھیں، 6 سے اگر 8 نکال لیتے ہیں تو بڑی بات ہوگی، یا 10 نکال لیتے ہیں تو بہت بڑا ہوگا. مگر 10 لگا لیں، 36 یا 40 وہ نکال لیں آپ سندھ سے، تو یہ ٹوٹل 50 سیٹیں بنتی ہیں. 50 سیٹوں سے گورنمنٹیں نہیں بنتی. ہاں وہ ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ سب کی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں سیٹیں، اس میں کنگ میکر کے رول میں آ کے یہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی والے، کیونکہ ان کی بھی صورتحال یہ ہے کہ کے پی میں ان کی صورتحال نہیں ہے، بلوچستان سے 1-2 سیٹیں آئیں گی، تو یہ ملا کے ٹوٹل بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح ہے. مجھے ایک آخری سوال آپ سے کرنا ہے عامر صاحب، پھر میں بریک پہ چلی جاؤں گی. آپ بلاول بھٹو زرداری کی جو بات کر رہے تھے عامر صاحب، ایک اور چیز ہے اوورآل آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہی ہوں جو ووٹر کو متاثر کر سکتے ہیں یا شاید کسی حد تک ووٹر کو متاثر کرے، وہ یہ بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ٹکٹ کے اندر آتے ہوئے جو دائرے کے اندر آئے کہ جی الیکشن ہم لڑ رہے ہیں، اس میں ظہیر عباس کھوکر کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئی تھی کہ شاید یہ انسٹرکشنز ہے کہ وہ بطور آزاد امیدوار اب نظر آئیں گے. سلمان اکرم راجہ کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، وہ بھی ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ جی وہ آزاد امیدوار بنا دیے گئے ہیں. تو یہ چیز ووٹر کو متاثر کرے گی کسی حد تک؟ جی یہ بہت بڑے مطلب یہ بلے کا نشان چلا گیا. اس کے بعد ایک کنفیوژن ہے اس میں، بہت بڑے سیٹ بیکس ہیں پی ٹی آئی کے لیے کہ ہر حلقے کے اندر کنفیوژن ہے کہ نشان پر 36 کینڈیڈیٹ ہیں. تو ہمارے ہاں لوگ جہاں پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہوتے، نشان کے حوالے سے چلتا ہے، تو وہاں پہ کافی سارے ووٹ ان کے وہ گنوائیں گے. پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے نا سب سے بڑا فیکٹر اس کے اندر 8 فروری کو یہ ہے کون اپنے ووٹر کو باہر نکال لے گا. مجھے یہ میں ابھی پورے پنجاب سے ہو کے آ رہا ہوں، ایک دورہ کر کے آ رہا ہوں یہ ویکینڈ کے اوپر، تو مجھے جو نظر آیا کہیں بھی الیکشن کی وہ فضا نہیں ہے. لاہور میں تو اب جا کے آج یہ ریلی نکلی ہے تو شروع ہوئی ہے، فضا کہیں بھی نہیں ہے. پنجاب میں تو بالکل بھی نہیں ہے، اور کیونکہ پی ٹی آئی کو تو لاؤ ہی نہیں کیا جا رہا. وہ پوسٹر لگاتے ہیں تو ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں یا ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، ان کے بالکل بھی نہیں ہے. مگر نون لیگ کے لیے بھی ووٹر کو پولنگ سٹیشن تک لے جانا، کیونکہ وہ ان کا ڈپریسڈ ہے، ان کا ووٹر کے اندر وہ جذبہ نہیں نظر آ رہا، کیسے لے کے جائیں گے. ہاں پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ کوئی وہاں پہ یہ آپ دیکھیں لے جانے کے لیے ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک پلان بناتا ہے جو الیکٹیبلز کے پاس پلان ہوتا ہے. جب یہ جو خاص طور پہ جو وکیل حضرات ہیں یہ ان کے متعلق ہے، یہ پیسہ نہیں خرچتے، اور کیا ان کا ووٹر ہر حلقے کے اندر جو ہے 2-4 قصبے ہوتے ہیں جو خاص طور پہ دیہی کانسٹیچوئنسیز ہیں، تو کیا ان کا ووٹر جو ہے، ان کا جو نوجوان ووٹر خاص طور پہ وہ ووٹر کو پولنگ سٹیشن پہ لے جائے گا؟ اس دن کیا ماحول ہوگا، کتنے پولنگ ایجنٹ اٹھائے گئے ہوں گے، کتنے اندر ہوں گے، وہ 8 فروری کو حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کن حالات میں الیکشن ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی ہم بریک کی طرف چل رہے ہیں، مگر جو گفتگو ہماری الیکشن اور سیاست کے حوالے سے چل رہی ہے، سیاست دیکھیں وہ بحران کا شکار ہے، ہماری اکانومی دیکھیں وہ بحران کا شکار ہے. مگر جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے، ان کے منشور میں چند اہم تجاویز کو شامل کیا گیا ہے جو ایسی بحرانی کیفیت سے پاکستان کو اور عوام کو نکال سکتی ہے. وہ اہم چیزیں اور تجاویز آپ کے سامنے رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. اس وقت نہایت اہم معاملہ ایک اور پاکستان کی سیاست اور ہماری معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اکانومسٹ میں کہوں گی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ندیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چند اہم معاملات ہیں پاکستان کی سیاست اور معیشت کے حوالے سے جو ان کے ساتھ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی ندیم الحق صاحب یہ پلاننگ ڈویژن کے پہلے ڈپٹی منسٹر کے عہدے پہ رہے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں ابھی یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس جو ہے پائٹ جسے کہا جاتا ہے اس کے بھی سربراہ ہیں. اور ہمارے ہاں اس وقت بدقسمتی سے یہ ہے کہ الیکشن سر پہ آ گئے ہیں، اور تمام جو گفتگو ہم بھی جو کر رہے ہیں دھڑے بندے کی کون برادری کدھر ہے کیا ہے، اور جو گفتگو ہونی چاہیے کسی بھی پڑھے لکھے معاشرے کے اندر، کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر، وہ ایشوز پہ ہونی چاہیے کہ جناب کیا کوئی
کوئی مینیفیسٹوز کے اوپر ہونی چاہیے کہ کون کیا پرومس کر رہا ہے اور ان کی کیا کیپیسٹی ہے ڈیلیور کرنے کی, اور کیا ان کا ماضی رہا ہے اور کیا ان کا مستقبل ہو سکتا ہے. اس پہ بات بالکل بھی نہیں ہو رہی ہے. مینیفیسٹوز آ گئے ہوئے ہیں پر وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں. ایون وہ پارٹیاں خود بات نہیں کر رہی ہیں کہ وہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے کارروائی کے طور پہ ڈالنے کے لیے بس وہ پیش کر دیا ہے, وہ خود اپنے مینیفیسٹو میں بات نہیں کر رہے ہیں. اس دوران میں پائیڈ نے یہ ایک بہت اچھا ایفرٹ کیا ہے ان مینیفیسٹوز پہ. یہ سب پارٹیوں کے لیے ایک قسم کا آپ سمجھ لیں فریم ورک انہوں نے پیش کر دیا ہے کہ جناب یہ ہیں پاکستان کے مسائل اور یہ وہ حل ہیں, اگر یہ کر لیں جو بھی گورنمنٹ میں آئے تمام ہی پارٹیز کے لیے ہے, اس سے ہمارے مشکلات آسان ہو سکتی ہیں. اور یہ بڑی لانگ رینج قسم کی ان کی ریکمنڈیشنز ہیں جس کے اندر انہوں نے پالیسی کے حوالے سے, پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی بتایا کہ اس کی پرفارمنس کے حوالے سے کہ کیا ہونی چاہیے, ایگزیکٹو کے حوالے سے بھی ہے کہ وہاں پہ کیا کیا ریفارمز ہو سکتے ہیں, کیا بہتری لائی جا سکتی ہے, بیوروکریسی کے حوالے سے ہے, انتظامیہ, عدلیہ, تمام ہی سیکٹرز ٹچ کیے ہیں. تو میں چاہوں گا پہلے ندیم الحق صاحب خود آپ کوئکلی بریفلی ہمیں ذرا ایک اوور آل ویو دیں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے. عامر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, کوئی پارٹی منشور نہیں اناؤنس کر رہی. یہ سیاست جو ہے یہاں ڈیموکریسی اقتدار کی جنگ بن چکی ہے جو کہ اگینسٹ اسپرٹ آف ڈیموکریسی ہے. ہم نے یہ منشور دیا, ہم کہتے ہیں کوئی پارٹی اٹھا لے. بات بڑی سمپل ہے عامر صاحب, بات یہ ہے کہ ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے, بلکہ شاید ڈیفالٹ کر ہی گیا ہے, اور اس وقت آپ کے پاس پیسے کوئی نہیں. آپ دنیا میں 1-1 بلین کے لیے بھیک مانگتے پھرتے ہیں. آپ کے پاس امپورٹس کرنے کے پیسے نہیں ہیں, ایل سی کھل نہیں رہے, ایکسچینج ریٹ پھنسی ہوئی ہے, ایکسچینج ریٹ کو فری نہیں کر رہے, فنڈ پروگرام گھسٹ پسٹ کا چل رہا ہے, فنڈ آپ کو دے دیتا ہے, پروگرام چل جاتا ہے, اور یہ لوگ سوچ رہے ہیں پیسے خرچنے کی. دونوں پارٹیز نے جو باتیں کی تقریروں میں پیسے خرچنے کی اور دبا کے خرچنے کی. ایک سائڈ کہتی ہے ہم اور سڑکیں بنائیں گے, ایک سائڈ کہتی ہے ہم اور آپ کو چیزیں دیں گے. یہ ناممکن باتیں ہیں, ہو بھی نہیں سکتی. جس مشکل میں ملک ہے اس وقت ہمیں ایک ڈیپ ریفارم کی ضرورت. ریفارم کا مطلب ہمیں اپنا طور طریقہ, اپنا کام کرنے کا طریقہ, اپنا کلچر سب کچھ چینج کرنا ہے. ہمیں ماڈرنائز کرنا ہے جو ہم نے پچھلے 75 سال سے کوشش نہیں کی. تو ہم نے وہ ایجنڈا ایک بنا دی. بڑی سمپل بات تو نہیں, مشکل بات ہے. ایجنڈا یہ ہے جی کہ آپ کو اپنی جو 19 سینچری کی آپ نے چیزیں مضبوط رکھی ہوئی ہیں, بیوروکریسی, جوڈیشری, یہ وہ, ان کو بدلیں, ماڈرنائز کریں, کمپیوٹر لے کے ڈیجیٹائز کریں, یہ چیزیں کریں. اس کے بعد یہ کہ اچھے بندے اندر لے کے آئیں. یہ نہیں کہ وہ سینیورٹی پرنسپل پہ وہی بندے آتے جاتے ہیں, وہی بندے آتے جاتے ہیں, اچھے بندے لے کے آئیں. میں کوئکلی باری باری سیکٹر وائز جاتا ہوں. آپ نے جو تجویز کی ہوئی ہیں یہ بڑی انقلابی سی باتیں ہیں, یہ سنتے تو آ رہے ہیں, یہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ جناب ترقیاتی فنڈ جو ہے نا مختص کرنا اور ان کا استعمال پارلیمنٹ ایکٹ کے ذریعے ہونا چاہیے, اور اراکین اسمبلی کی حاضری, ووٹنگ کا ریکارڈ, قانون سازی اور مباحثے میں شرکت کو عام کرنا چاہیے. یہ آپ نے بڑا انقلابی بات کی ہے کہ ایگزیکٹو سے کابینہ کی محدود تعداد میں تقرریاں ہونی چاہیے, پارلیمنٹ سے کابینہ ارکان 8 سے 10 تک محدود اور کل تعداد 25 سے کم رکھنے کی سفارش کی ہے آپ نے. دوسرا, پارلیمنٹری سیکرٹری اور مشیروں کو کی پارلیمنٹ یا دیگر ایگزیکٹو عہدوں پر تقرری روکنے کی تجویز ہے. اب یہ بڑی ہی قسم کا, وہ کہتے ہیں کھیلن کو مانگے چاند, بڑا اچھا لگتا ہے. 18ویں ترمیم میں بھی یہ کوشش کی, مگر یہ کون کروائے گا, کیسے کروائے گا؟ عامر صاحب یہ ہوگا جب قوم مانگے گی. کوئی اقتدار میں جو بندہ آتا ہے, کوئی بادشاہ ہو, پرائم منسٹر, وہ کبھی چینج نہیں لاتا, کبھی اپنی پاور نہیں چھوڑتا. ڈیموکریسی کا مطلب ہی کہ چینج آئے, اور وہ چینج تب آئے گا جب آپ لوگ مانگیں گے. جب میڈیا والے بندے بجائے ڈسکس کرنے کون الیکٹ ہوگا, کیا ہوگا, یہ بات کریں کہ ریفارم کیوں نہیں ہوتا بھائی. کیا چکر ہے کہ ہم پھر بیکاری بن جائیں گے, پرائم منسٹر بیکاری آئے گا, پھر یہ پیسے بانٹ لیں گے, پھر ہمارا ڈیٹ پرابلم اور بڑھ جائے گا, پھر ہمارے پاس آ گئی بچوں کے لیے نوکری نہیں ہے, بچے بیچارے فارغ کر رہے ہیں, آپ ان کو عجیب قسم کی ڈگریاں دے رہے ہیں, پھر کہتے ہیں ڈگری اور یونیورسٹی بنا دیں گے. اب انہوں نے کہہ دیا کتنی اور یونیورسٹی بنا دیں گے. ہماری یونیورسٹی چل نہیں رہی تو اور کیا بنا دیں گے. آج کا دن یونیورسٹی میں اسٹرائک تھی, بچے رو رہے تھے, میں نے ان سے بات کی, وہ خود گالیاں دے رہے تھے کہ یہ یونیورسٹی کی ہمیں پڑھا کیا رہی ہے. مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ ڈیپ چیزیں ہیں جن کو ہمیں ٹھیک کرنا, اگر نہیں ٹھیک کرنا تو پھر انتظار کرتے رہیں کہ آگے کوئی فساد ہو. بلوچستان میں گیا, بلوچستان میں بری حالت ہے, ہمیں سوچنا ہے کہ ریفارم کرنا ہے. دوسری جو ہم نے ایک اور, آپ نے بہت اچھی سمری کی, ایک اور جو ہم نے بات کی مارکیٹس. آپ کے ملک میں مارکیٹ کون سی ہے؟
آٹوموبائل کو آپ نے پروٹیکٹ کیا, ساری انڈسٹری کو آپ سبسڈی دے کے خراب کرتے ہیں, ایگریکلچر کو آپ نے خراب کیا, کبھی پرائسز فکس کرتے ہیں, کبھی سبسڈی دیتے ہیں, کنسٹرکشن کا آپ نے بیڑا غرق کیا کیونکہ پرمیشن نہیں دیتے, لائسنس راج آپ کا اتنا ہے کہ ہر بیوروکریٹ اپنے آپ کو بابو سمجھتا ہے, وہ آپ کو کمرے کے باہر انتظار کرواتا ہے, کام پھر کسی نے کیا کرنا ہے, اگر سارا دن کمرے کے باہر آپ نے انتظار کرتے رہنا ہے اور بیوروکریٹ کی مرضی سے جو مرضی کرنا ہے, وہ کہتے سلام کرو ہم سلام کریں گے, وہ کہتے ہیں نیچے لیٹ جاؤ ہم نیچے لیٹ جائیں گے. یہ نظام آپ کو ختم کرنا پڑے گا. انڈیا نے ختم کر دیا, سب نے ختم کر دیا, ہم بیٹھے ہوئے نیم سوویت. میں ناظرین کی اطلاع کے لیے کہ آپ نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ سی ایس ایس کے امتحان میں تعینات ملازمت کے لیے عام نو آبادیاتی امتحان کو یہ کلونیل ٹائمز کا ختم کرنا چاہیے, یہ تربیتی اکیڈمیوں کو محدود کر کے متعلقہ مہارت والی یونیورسٹیوں کو کام کرنے دیا جائے, سرکاری اداروں اور ایجنسیوں پر افسر شاہی کا کنٹرول کرنے کی تجویز آپ نے جو ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہیں اس کے اندر دیا ہے. مجھے جو آپ نے مارکیٹ کی بات کی تو سبسڈیز کی, مجھے خیال آیا کہ جو عوام جو غریب آدمی کو سبسڈیز ہیں وہ تو بڑی جلدی ہٹا لی جاتی ہیں. آج ہی فار ایگزامپل ایک اور ریکمنڈیشن آئی ہے اور شاید پالیسی بھی بن جائے کہ جناب انڈسٹریز کو جو ہے وہ 9 سینٹ کے اوپر بجلی دی جائے. عام آدمی کو جو ہے وہ بہت مہنگی دی جا رہی ہے, ان کو سبسڈائز 16 سینٹ سے 9 سینٹ پہ کر کے دی جاتی ہے. یہ سبسڈیاں ایگزمپشنز لے جاتے ہیں مگر ان کی گروتھ ہوتی نہیں ہے, ایکسپورٹ ان کی پھر بھی بڑھتی نہیں ہے, ایگزمپشنز پہ ہی چل رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں چاہیے انڈسٹری جو کمپیٹیٹو ہو, ہمیں چاہیے انڈسٹری جو کہ آپ کی دنیا میں کمپیٹ کر سکے, ہمیں چاہیے پروڈکٹ دنیا بیچے چین کی طرح, یہ نہیں کہ سبسڈی دے کے بیچے باہر. تو پھر تو ہم سبسڈی گورے کو دے رہے ہیں, باہر والوں کو دے رہے ہیں, یورپ کو دے رہے ہیں, امریکہ کو دے رہے ہیں. او بھائی اپنے ملک میں بنانا تو کچھ سیکھو. ہمارے جو سیٹ ہیں جن کو میں کہتا ہوں سیٹ دا مشین, یہ سیٹ کوئی پروڈکٹ بناتے نہیں ہیں, یہ صرف سبسڈی لیتے ہیں. آج تک ہم سے گاڑی نہیں بنی, 75 سال ہو گئے سبسڈی دیتے دیتے. ہماری گاڑی صرف اسمبل ہوتی ہے لیگو کی طرح, بچوں کے کھلونے کی طرح اسمبل کرتے ہیں. ہم گاڑی نہیں بنا سکتے, آج تک ہم پنکھا نہیں بنا سکتے. تو ہم بنا کیا سکتے ہیں؟ اگر سیٹوں کو ہم سبسڈی دے رہے ہیں تو بناتے کیا ہے؟ بنا کے تو دکھائیں ہمیں. ہم یہ کہتے ہیں بنائیں, اور بنانے کے لیے عامر صاحب آپ کو ریسرچ چاہیے, آپ کو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ چاہیے, آپ کو مارکیٹنگ چاہیے. یہ کام ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمیں سبسڈی مل جاتی ہے. اسی طرح ایگریکلچر کو آپ دیکھیں, آپ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس لگانا نہیں ہے, آپ نے ان کو پانی مفت دینا ہے, آپ نے ان کو سیڈ دینا ہے, تو وہ بھی پھر کیا کام کریں گے؟ پروڈکٹیوٹی ہماری انڈیا سے آدھی ہے. تو ہمیں بہت اچھی باتیں سوچ کے کرنی ہے, جو ہماری حکومت اگلی حکومت تیار ہی نہیں, کیونکہ آپ کے ڈیبیٹ اور ڈائیلاگ میں کچھ نہیں آ رہا. اور جلسہ جلوس کی سیاست میں, موروثی سیاست میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہم کہاں جا رہے ہیں. مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے الیکشن کے بعد اکانومی کا تو اور بیڑا غرق ہوگا. آپ نے عدالتی ریفارمز میں بڑے ڈراسٹک قسم کی ریکمنڈیشنز دی ہیں. ایک آپ نے کہا ہے کہ ضلعی عدالت کے فیصلے پر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں مزید اپیل کی گنجائش بالکل نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ پائل اپ ہوتے رہتے ہیں, اپیل آفٹر اپیل چلتی رہتی ہے, یہ ختم ہی نہیں ہوتا. پھر آپ نے کہا ہے متعدد سماعتوں اور التوا کے لیے حکومت اور عدالتی حکام کو اکٹھا چلنے کی سفارش کی جانی چاہیے. دیوانی اور فوجداری مقدمات کی کارروائی کے لیے وکلاء کی فیس کا طریقہ کار وضع کرنا چاہیے. یہ سارے پاکستان کے وکیل آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے, ان کی دکانداری اسی سے چلتی ہے, اور جج اس پہ بڑی فراخ دلی سے پیشی پہ پیشی چلتی رہتی ہے, فیسیں لمبی ہوتی ہیں, وہ لوگ تھانہ کچہری کے سسٹم سے باہر ہی نہیں نکل پاتے. عامر صاحب دیکھیے, اکانومی تب چلتی ہے جب کہ خرید و فروخت کا نظام ہو. اکانومی کا مطلب یہ خرید و فروخت کا نظام کہ ایک ٹرانزیکشن ہوتا رہے, چیز چلتی رہے, آگے چلتی رہے. نیو یارک میں کوئی پتہ نہیں کتنے بلین ٹرانزیکشن کسی نے گنے سال کے ہوتے ہیں. ہمارے کوئی کام کرو, جوڈیشری میں جا کے سٹے لے لی, پھر اس کے بعد ایڈجرنمنٹ لے لی, پھر ایڈجرنمنٹ لے لی, 5-10 سال ایک کاروبار رکا رہتا ہے, ٹیکس بھی رکا رہتا ہے. ہمیں نظام بنانا ہے جہاں کہ جس کو کہتے ہیں کانٹریکٹنگ بڑی سیکیور ہو سکے, اور اس کانٹریکٹنگ کو آپ چیلنج ہر روز نہ کر سکے. اور اگر وہ چیلنج ہو جائے تو ہفتے میں ڈیسیژن لو, آگے چلو جی. اس طرح کاروبار چلتا ہے. اگر آپ نے کاروبار اس طرح چلانا ہے کہ دفتروں کے چکر لگاؤ, عدالتوں کے چکر لگاؤ, پھر وہ چیز چلے گی, کاروبار نہیں چلے گا, اور پھر بچے نہیں امپلائی ہوئیں گے, پھر ہم سب بھوکے مریں گے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ساری ریکمنڈیشنز تو یہ تو بڑی آگے کی بات ہے کہ یہ اس کے لیے ایک بڑا ایک جو پرزمپشن یہ ہے
کہ ایک گورنمنٹ سٹیبل انوائرمنٹ ہوگا، مگر یہاں تو یہی نہیں طے ہو رہا. یہ تو آپ بڑی آگے کی ریفارم کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو بیسک سروائیول کے مسائل ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح کن حالات میں الیکشن ہوگا، اور اس حکومت کو جو بھی آئے گی وہ اتنی زیادہ جکڑی ہوگی، اس طرح پاور لابیز ہوں گی کہ وہ جوڑ توڑ ہوگا. پتہ نہیں کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے، سمپل گورنمنٹ میجورٹی آتی ہے نہیں آتی. یہ تو بڑی آگے کی باتیں آپ کر رہے ہیں، یہاں تو بنیادی مسئلہ ہی نہیں طے ہو پا رہا. لوگوں کا دھیان اس پہ نہیں ہے کہ آگے آئے گی تو یہ ریفارمز تو بڑی آگے کی بات ہے، یہ بنیادی مسئلوں سے نہیں ہم نکل پا رہے. عامر صاحب، آگے کی بات بالکل نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے. ہم جو گیمیں کھیل رہے ہیں، ہمیں میرا خیال نہیں آ رہا کہ ہم جو یہ گیمیں کھیل رہے ہیں، بچوں والی گیمیں کھیل رہے ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں اقتدار کی، اور قوم تالیاں بجا رہی ہے. خدا کے واسطے آپ کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس ریزرو زیرو ہے، آپ کے پاس قرضے تاحیات ہیں. اور اگر یہ لوگ آ گئے اور انہوں نے قرضے اور لیے تو مجھے بتائیں کہاں جائیں گے ہم؟ اب یہ جو کہہ رہے ہیں قرضے لیں گے کچھ سڑکیں بنانے کے لیے، کچھ یونیورسٹی بنانے کے لیے، کچھ لوگوں میں بانٹنے کے لیے، تو یہ تو پھر ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا. تو آپ گیمیں کھیل لیں، ایک نہ ایک دن آپ کے پاس وہ کہتے ہیں نا ڈے آف ریکننگ آنا ہی ہے. میرا تو خیال ہے ڈے آف ریکننگ آ گیا. ہمیں سیریسنس پکڑنی چاہیے. یہ جو کھیل تماشا چل رہا ہے، الیکشن ہو رہی ہے، کھیل تماشا یہ چل رہا ہے کہ ہر پولیٹیشین جو مینیفیسٹوز پڑھیں، بلال بھٹو صاحب نے لمبی آفر کر دی ہے، 30 لاکھ گھر بنائیں گے، سب کچھ بنائیں گے. یہ کوئی نہیں بتا رہا پیسے کہاں آئیں گے. نواز شریف صاحب جہاں جاتے ہیں، جو ہے مانسیرا گئے، انہوں نے کہا جی ایئرپورٹ بنا دوں گا، سڑکوں کے جال بچا دوں گا. جہاں پہ جو پولیٹیشین جاتا ہے ایک لمبی وعدوں کی ایک لسٹ پیش کر دیتا ہے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بنیادی جو ڈیولپمنٹ ہے لوکل باڈیز کروانے میں کوئی گورنمنٹ بھی جو بھی آتی ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتی. تو کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ دیکھیں جی، اگر ہم لوگ تیار نہیں ہیں چینج ایکسیپٹ کرنے کو، تو یہ آ جائیں گے $10 بلین اور لون لے لیں گے، اور پھر اس کے بعد اگلی باری بھی ہم کہیں گے ہو ابھی ہم تیار نہیں ہیں. تو ایک نہ ایک دن تو فارنرز نے کہنا بھائی ہم تمہیں پیسے نہیں دیتے، اب تم بے شک رو لڑو مرو جیسے کہ انہوں نے کیا کئی ملکوں کے ساتھ. یہ ہو جائے گا، پھر ہمیں شاید سمجھ آئے گی. تو اب ہمارے پاس آپشن یہ ہے، یا تو ہم خود سمجھ جائیں اور اپنے طور طریقے بدل دیں، یا پھر ٹھیک ہے ان کو ایک اور موقع دے دیں، 2 اور موقع دے دیں. ایک نہ ایک دن ہمیں پے کرنا پڑے گا واپس. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو قرضے ہیں معاف نہیں ہو سکتے آپ کے. اب جو مرضی آپ کو لوگ جھوٹ بولتے قرضے معاف نہیں ہوتے. یہ لوگ کہتے ہیں قرضے کوئی نہیں ہوں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو دوبارہ ایشوز کے حوالے سے بات کی جائے اور پابند کیا جائے پولیٹیکل پارٹیز کو، اور عوام سے صرف کیا ہی ووٹر سے سکتے ہیں کہ ووٹ ڈالتے وقت یہ جو معاملات جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ بھی غور کر لیں کہ یہ وعدے کرنا اور ہوتا ہے، ڈیلیور کرنا اور ہوتا ہے. جو ان چیزوں پہ ڈیلیور کر سکتا ہو خدا کے لیے اس کو ووٹ ڈالیں. وہی آپ کے ووٹ کا اصل حقدار ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے کچھ اور بھی اہم معاملہ سیاست کے حوالے سے، جیسے جو الیکشن قریب آ رہا ہے، تقریباً 15 دن باقی رہ گئے ہیں، ویسے سرویز بھی بہت سارے سامنے آ رہے ہیں. ان سرویز کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ کیا واقعی ان کے اوپر بلیو کرنا چاہیے؟ کیا واقعی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ووٹر کی یا کسی حلقے کی عوام کی رائے یقینی طور پہ یہ؟ اس کے اوپر ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، جس طرح سے میں بریک پر جاتے ہوئے ایک ٹیزر چھوڑ کے گئی تھی سرویز کے حوالے سے، گیلپ کے سرویز ہمارے سامنے موجود ہے. ابھی بلومبرگ ہے، اس کی بھی ایک رپورٹ پبلش ہوئی ہے. اس میں بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب کی جو معاشی اشاریے تھے ان کے دور کے، کسی بھی دور کے اٹھا لیں، وہ بہترین تھے پاکستان میں اب تک آنے والی تمام حکومتوں میں. مگر جو مقبولیت ہے وہ تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کی سب سے زیادہ مقبولیت. کتنا یہ واقعی سچ ہوتا ہے ان سروس کے اندر؟ یہ پاکستان کے اندر اس طرح کی جو سرویز کی تاریخ کوئی اتنی درخشاں نہیں ہے، اور یہ بہت ان کے بالکل ریورس ہو کے الٹے غلط ہوتے رہی ہیں سرویز. اور ابھی تو کیونکہ یہاں پہ کنڈیشنز ہی کلیئر نہیں ہیں کہ کن حالات کے اوپر میں یہ الیکشن ہوگا. یہ نہیں پتا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کتنا موقع دیا جائے گا، اس کے کینڈیڈیٹ کیا کیمپین کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، ان کے پولنگ ایجنٹ کو اجازت ملے گی نہیں ملے گی، کیا حالات. جب یہ سارے کے سارا سروے الیکشن جو اس بارے میں نہیں ہے کہ کینڈیڈیٹ کیا ہے، پارٹی کون سی ہے،
کون کس نشان کے لیے دے رہا ہے، یہ ہے کہ کیا حالات کیا ہوں گے، کن حالات میں کون سی پارٹی کتنے ووٹ نکالتی ہے. سو اس کے اندر یہ جو ساری پرزمپشن ہے سرویز کی وہی بیٹھ جاتی ہے. تو اس دفعہ تو بالکل ہی میٹر نہیں کرتے ہیں الیکشن، یہ جو آپ کے سرویز ہیں. سو اس کو میں بالکل کوئی کسی قسم غیر سنجیدہ نہیں، اس کی پرزمپشنز جو ہیں وہ ایک نارمل جو سرویز ہوتی ہیں وہ ایک نارمل کنڈیشنز کے اندر بتائے جاتے ہیں کہ ایک فیئر اس کے اندر پرزمپشن ہوتی ہے. مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فیئر فیلڈ مل رہی ہے اور الیکشن ہو رہے ہیں، سب پارٹیز کو موقع مل رہا ہے. تو پی ٹی آئی کا اس میں ڈٹرمن کرنا کہ جناب ان کے اگر فار ایگزامپل ایک وہ جو کہہ رہے ہیں 50%، 60% وہ ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا یہ الیکشن والے دن کتنی ٹرانسلیٹ ہو پائے گی ان کا یہ پاپولیرٹی انٹو ووٹس میں کتنی منتقل ہو پائے گی، وہ اس کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے یہ حالات کیا ہوں گے. سو جو یہاں پہ حالات ہیں اس کے اندر یہ اس لیے یہ بحث کرنا سب سے زیادہ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کون کیسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں، کیا ایڈمنسٹریشن کا وہ رویہ ہوگا. ابھی دیکھتے ہوئے جو حالات جو ابھی تک جس طرح کے الیکشن کمیشن کا اور جس طرح کا انتظامیہ کا رویہ رہا ہے تو پتہ نہیں ہے یہ 144 کا کیا استعمال ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو اس کے بعد دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو ہماری منشور کے اور تجاویز کے حوالے سے عامر صاحب گفتگو چل رہی تھی وہ کتنی قابل عمل ہیں؟ یہ ساری چیزیں سننے کو بہت اچھی ہیں. میں بتا دیتا ہوں یہ سروے یہ ہے کہ یہ اتفاقاً جو ہے نا یہ ایسی صورتحال آ گئی ہے کہ جو ریفارمز کی بھی بات کر رہے تھے ندیم الحق صاحب، تو ایشوز میں اتفاقاً جو ہے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں سوائے پی ٹی آئی کے وہ تمام الیکشن اس بارے میں ہو گیا کیا الیکٹیبلز جیتیں گے یا کھمبے جیتیں گے. یہ الیکشن ہے اس بارے میں اس دفعہ کہ کیا کھمبے پی ٹی آئی کے جیتیں گے یا باقی پارٹیوں کے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے الیکٹیبلز جیتیں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اتفاقاً یہ پی ٹی آئی کی اپنی اس کے اندر کاوش شامل نہیں ہے. شاید جس طرح عمران خان پچھلی دفعہ وہ بھی الیکٹیبلز کے پیچھے چلے گئے اور وہ تمام الیکٹیبلز جو ہے نا وہ لوٹے بن گئے، تو اتفاقاً ان کی کلینزنگ ہو گئی ہے. ان کی بال صفائی جو ہے نا وہ بال صفائی ان کی بال صفائی جو ہے وہ حالات نے کر دی ہے کہ ان کے تمام لوگ جو چھوڑنے والے تھے یا بے وفا لوگ تھے یا جو پاور لابیز کے لوگ تھے وہ اتفاقاً جا چکے ہیں. سو ابھی آخری دفعہ 1970 میں یہ سچویشن تھی کہ پیپلز پارٹی کے کھمبے تھے بھٹو صاحب کے اور باقی پاکستان کی تمام اشرافیہ انڈسٹریل اور فیوڈل ایلیٹ اشرافیہ کے لوگ تھے بڑے بڑے، تو وہ تمام کے تمام بڑے بڑے برج گر گئے تھے. سو اس دفعہ یہ پتہ چل جائے گا کہ چاہے وہ انڈیپینڈنٹ کے طور پہ ہیں کہ برج گرتے ہیں کہ نہیں گرتے ہیں، ان کی اتفاقاً کلینزنگ ہوتی ہے. مزید کلینزنگ یہ امتحان ہوگا کہ جو انڈیپینڈنٹ کھڑے کیے ہیں تو آگے یہ کبھی کلیئر نہیں ہوا کہ وہ انڈیپینڈنٹ کو موقع ملے گا وہ پی ٹی آئی جوائن کرنے کا کہ نہیں کرنا ہوگا. ظاہر ہے پریشر آئیں گے تو مزید کلینزنگ ہو جائے گی. اگر ان میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں جن کو ٹکٹیں مل گئی ہیں اگر وہ پریشر میں پی ٹی آئی کو چھوڑ جائیں گے تو وہ مزید کلینزنگ ہو جائے گی. تو پیچھے جو بچے گا وہ ہارڈ کور، وہ بڑا کندن ٹائپ لوگ ہوں گے، چاندی ہوں گے پر ہوں گے بالکل وہ اس پیمانے سے گزرے ہوئے. تو وہ ایک لحاظ سے ایک اچھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کانٹراسٹ آئے گا اس کے اسی بہانے جو ہے. اب دیکھیں کیونکہ اوپرلے ٹیئر کے پاور لابیز کے لوگ رہ ہی نہیں گئے تھے، اسی بہانے لوور ٹیئر کے عام ورکنگ کلاس کے لوگوں کو موقع ملا ہے. پوری پڑھی لکھی کلاس اس میں ایک اعتراض آ رہا ہے ختم ہو رہا ہے وکیلوں کی اور ان کی آ چکی ہے. اب یہ ہے کہ وہ کتنے ان کو ووٹ ملتا ہے، آیا ان کو وہ ووٹ جیتتے ہیں نہیں جیتتے ہیں. جیت جائیں گے تو کیا انڈیپینڈنٹ کو موقع ملے گا؟ اگر وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیتے ہیں تو کیا وہ کافی ہوگا؟ یا بھی دیکھ رہا سلمان اکرم راجہ عدالت میں لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں کہ جناب ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تو ہیں بلّہ چاہے نہیں ہیں مگر پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ یہ فیصلہ ہے جو عدالت سے بھی ہونا ہے عوامی عدالت سے بھی. بالکل پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کے حوالے سے کچھ عام سوالات ہیں، انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام مقابل کل ہوگا اس کے اندر یہ سوالات عامر صاحب کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، خدا حافظ.